अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया कि ज़हनी सेहत के किस किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुसलमानों का नज़रिया ज़हनी सेहत क्या है। व्हाट इज़ द मुस्लिम कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स ने काम किया इस चीज़ पे और ये हम सबको भी मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को इस दुनिया में भेजा, इंसान की फलाह के लिए भेजा, इंसान के इल्म में इजाफे के लिए भेजा और अल्लाह ताला ने अपने सारे पैगम्बरों को अपने मुक़द्दस पैगाम के साथ भेजा। अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह पे अब मकसद बयान किया है कि अल्लाह ताला ने क्यों इंसान को खलीफतुल्लाह बनाकर इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत से एक क्लियर कट मैसेज मिलता है हम इंसानों को कि अल्लाह ताला ने अगर हमें खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा तो अल्लाह ताला का सिर्फ एक मकसद था और वो था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने हमें खलीफतुल्लाह बनाकर हम पे डाल दी है। इस्लाम के मुताबिक अगर देखें तो इंसानी जिस्म जो है वो ज़हन और रूह का मजमुआ है और इंसानी शख्सियत की तीन जहतें हैं, मतलब कि तीन पहलू हैं। एक जिस्मानी पहलू है, एक समाजी पहलू है और एक रूहानी। कि आपकी जो शख्सियत है वो इन तीन फैक्टर्स पे से मिल के बनती है कि आप जिस्मानी तौर पे कैसे हैं, आप समाजी तौर पे कैसे हैं और आप रूहानी तौर पे कैसे हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है कि सच्ची खुशी, इत्मीनान और सुकून का जो ताल्लुक है वो रूहानी पाकीज़गी के साथ है। रूहानी पाकीज़गी कब हासिल होती है? उस वक़्त जब इंसान अल्लाह ताला के करीब जाता है। तो ज़हनी सेहत तभी हासिल होगी जब हम खुदा ताला से नज़दीक होंगे और ज़हनी बीमारी जो है वो इस वजह से पैदा होती है जब हम अल्लाह ताला से दूर होते हैं तो हमारे अंदर रूहानी पाकीज़गी का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है और जो कि हमें उदास करता है, हमें मायूस करता है। ज़हनी सेहत का जो हतमी दारोमदार है वो तीन चीज़ों पे है। एक अल्लाह ताला से नज़दीकी, दूसरा रूहानी बालिदगी या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और तीसरा आपकी नेचर से कोऑर्डिनेशन कि यू वांट टू एक्ट एज नेचर वांट्स यू टू एक्ट। तो मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं कि जो मुस्बत सोच और अमल ये दो चीज़ें किसी भी सेहतमंद शख्सियत के होने की निशानी है कि कोई भी सेहतमंद शख्स मस्बत सोच रखेगा और मस्बत अमल करेगा। वो किसी भी किस्म का मनफी अमल नहीं करेगा, मनफी सोच नहीं रखेगा। इसके अलावा जो सेहतमंद शख्स होता है वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर मानता है हर वक्त और अल्लाह ताला की जो फैसले होते हैं उन पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखता है और यही जो रस्सी से मजबूती होती है ये इंसान को उसका तशख़्ख़ुस बहाल रखने में मददगार साबित होता है। जो इंसान आजकल के अपना तशख़्ख़ुस बहाल नहीं रख सकते, बहाल नहीं कर सकते या उनका तशख़्ख़ुस जो सा है वो कहीं टाइम में पीरियड जो टाइम पीरियड है उसमें लॉस अगर उसकी जो शनाख्त है उसका हो रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से दूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को जिसमें एक अबू हामिद मोहम्मद गजाली है। इनका ताल्लुक खरासान तूस से है। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम निशापुर से हासिल की और बगदाद में मदरसा निज़ामिया में एक मजहबी आलिम की हैसियत से सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी। इन्होंने दो किताबें भी लिखी जिसके लिए वो बहुत मशहूर हुए। उन किताबों के नाम थे अहियाए अलूम और कीमियाए सआदत। ये इनकी दो मशहूर किताबें हैं। इमाम गज़ाली का इंसानी शख्सियत का जो तस्वुर ज़हनी सेहत का तस्वुर है उसके मुताबिक इमाम गज़ाली कहते हैं कि इंसानी शख्सियत जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों का मजमुआ है। मतलब कि कोई भी शख्स सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि रूह भी है। तो जिस्म और रूह मिलकर एक इंसानी शख्सियत बनाते हैं और इंसान का मकसद ज़ात की तलाश है। ज़ात किस तरह से तलाश होती है कि जिस्मानी ज़रूरियात के तहत हम क्या करते हैं कि हरकत करते हैं, हम अपनी हिस्सियात सेंसेशंस जो हैं उनको एक्टिवेट करते हैं
اپنی موٹر موومنٹس لے کے آتے ہیں، اور ان دا اینڈ جو مقصد ہے وہ ذات ہی ہے. دیکھیں بھوک نہ لگے تو ہم کیا اٹھیں کھانا بنائیں کھائیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جسمانی قوتیں ہیں جو ہمارے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں، اور یہ تحریک بالآخر ہمیں روحانیت کی طرف لے کر جاتی ہے. انسانوں میں اگر ادراک کی اہلیت دیکھی جائے تو اندرونی اور بیرونی حسیات پر مشتمل ہوتی ہیں. اندرونی حسیات سکس سینس جو ہے اس کو اندرونی حس کہتے ہیں، اور جو بیرونی حسیات ہیں وہ جو 5 حسیات ہیں، آپ کے سونگنے کی حس، آپ کے چکھنے کی حس، آپ کے دیکھنے کی حس، آپ کے سننے کی حس، آپ کے چھونے کی حس، یہ 5 جو حسیات ہیں یہ ہمارے ادراک بناتی ہیں. اور ہمارا جو ادراک ہے وہ اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات سے سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. ہماری اندرونی حسیات کون سی ہیں؟ تفکر، ہمارا سوچنا، تغیل، ہمارا امیجنیشنز، ہمارا میموری، یہ ہماری اندرونی حسیات ہیں. کیونکہ بیرونی حسیات کون سی ہیں؟ جو بصری، سمیع، لمسی، شامی، جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ امام غزالی کا کہنا ہے کہ انسانی کردار انسانی دماغ کے مختلف حصوں کے ساتھ وابستہ ہے. یہ ایک بڑی سائنٹیفک سی بات جو کہ ہمیں مسلم اسکالرس نے دی، کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے مختلف حصے ہیں، اور ہر حصہ کوئی نہ کوئی ایک خاص انسانی کردار کو پرفارم کرنے میں اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. مثلاً حافظے کا تعلق کہتے ہیں کہ عقبی فص سے ہوتا ہے، جبکہ تخیل کا تعلق جبہی فص سے ہوتا ہے. رد عمل کے تعلق، طاقت کا تعلق درمیانی فص کے ساتھ مربوط ہے. ہمارا ذہن دماغ کا تفاعل ہے. یہ تمام قوتیں انسان کو کنٹرول کرنے اور چلانے کے لیے اہم ہیں، لیکن ذات یعنی قلب ان قوتوں پر حاوی ہے. تو صحت مند شخصیت کی تشکیل کے لیے آپ کا ابتدائی بچپن، آپ کے خاندان، آپ کے ہمجولی سب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. غزالی کے مطابق مجرمانہ کردار والدین اور معاشرے کی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتے ہیں. امام غزالی مانتے ہیں کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تو اس میں اس کے پیرنٹس اور معاشرے کی غلط تربیت شامل ہے. کیونکہ ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، وہ تو دونوں طرح کی قوتوں کے ساتھ پیدا ہوا. اس میں مثبت قوتیں بھی ہیں اور منفی قوتیں بھی ہیں. مثبت قوتیں انسان کو ذہنی صحت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور منفی قوتیں ذہنی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور ذہنی صحت کی صرف ایک کی ٹو سکسیس ہے. بٹ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہیں تو آپ ذہنی طور پر صحت مند ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں تو آپ ذہنی بیماری کا شکار ہیں. امام غزالی نے یہ سمپل سی بات بیان کرتے ہیں. علم کے بارے میں کہا امام غزالی نے کہ یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مادی ہوتا ہے اور دوسرا روحانی ہوتا ہے. روحانی کا اعلیٰ قسم کا علم ہے، جبکہ مادی علم جو کہ ہم حاصل کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ادنا قسم کا علم. امام غزالی کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہیں اور اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں وہ الہامی علم حاصل کرتی ہیں، اور علم کا مقصد خدا کی پہچان ہے. اگر وہ علم ہی نہیں جس میں آپ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچ سکیں، آپ کو خدا سے آگاہی حاصل نہ ہو. جبکہ جہالت کے بارے میں امام غزالی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے، جبکہ علم ایک صحت ہے. جہالت ایک مرض ہے، ذہنی مرض، اور علم ایک صحت ہے. اور خدا کی ذات کا علم سب سے اعلیٰ ترین علم ہے. خدا کی ذات کا جو علم ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین علم ہے. اور غزالی نے ایک اور بات کی کہ بیماری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایک فزیکل ہے اور ایک فنکشنل ہے، تفاعلی امراض ہے. تفاعلی امراض کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جسمانی خرابیاں، جسم کام کرنا چھوڑ جائے، جسمانی امراض ہو جائے، آپ دوائیوں سے ٹوٹکوں سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. لیکن جو تفاعلی امراض ہے وہ جہالت کا نتیجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جہالت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی دوری سے. تو ذہنی جو یہ تفاعلی امراض ہیں، یہ ذہنی امراض ہیں، ان کا حل صرف اللہ تعالیٰ سے نزدیکی ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے.
کچھ تفاعلی امراض کے بارے میں بات کی امام غزالی نے. انہیں کہا کہ الامن ایک خاص عمل یہ شک کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ تفاعلی امراض ہے. ایک خاص عمل کیا ہے؟ جیسے کہ کسی کو نظر لگ گئی ہے اور اس پہ جو مرچوں کا دھونی دینا یا جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ شک کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. یہ ایک کوئی خاص عمل کرنا کہ اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا، یہ ہماری شک کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ بلی راستہ کاٹ گئی ہے، اب اس رستے سے نہیں گزرنا کیونکہ کاٹ گئی ہے بلی، یہ ہماری شک کی وجہ سے پیدا ہوا. بخز کی وجہ یہ ہے، یہ بھی ایک تفاعلی مرض ہے جو کہ دولت، طاقت اور رتبے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. میں اچھا ہوں، یہ اچھا نہیں ہے. میں دولت مند ہوں، یہ دولت مند نہیں. جہل بھی ایک روحانی بیماری ہے، جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بزدلی کی وجہ سے روحانی مرض جبن پیدا ہوتا ہے. جفا بھی ایک روحانی مرض جو کہ ظلم اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہوس ایک روحانی مرض ہے جو کہ زندگی کی مادی اشیاء سے بے پناہ لگاؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جو حسد ہے وہ روحانی مرض ہے. طمع یہ روحانی مرض ہے. سو الامر، بغض، جہل، بزدلی، جبن، جفا، ہوس، حسد، یہ سارے کے سارے تفاعلی مرض ہیں اور ان کا ایک علاج ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا. غزالی کے نزدیک تفاعلی روحانی امراض بہت شدید ہوتے ہیں اور یہ منفی قوتوں کا جنم لیتے ہیں، اور منفی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے یہی حل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، توکل کریں، سلوک کریں عرفان کے مدارج. یہ جو علاج بذریعہ ضد دیا ہے انہوں نے کہ اگر منفی سوچ آ رہی ہے تو اس کو مثبت میں بدل دو. حسد کر رہے ہو، تعریف کرنا شروع کر دو. اگر شک پیدا ہو گیا تو اس کو کر کے دیکھو، ہوگا. تو علاج بذریعہ ضد کہ اخلاق رذیلہ کو ہم نے اخلاق حسنہ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. اخلاق رذیلہ وہ ہوتے ہیں جو کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور اخلاق حسنہ میں جھوٹ، غیبت، حسد کو آپ نے اخلاق حسنہ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، سچائی میں، بھائی چارے میں، اثار قربانی میں کس طرح سے کنورٹ کرنا. دیٹ از کالڈ علاج بذریعہ ضد، کہ آپ اپوزٹ چیز کریں. پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ منفی قوتوں سے لڑ سکتے ہیں. آج کا لیکچر یہیں تک تھا. جو کوشچن سمجھ میں نہ آئے، جو بات سمجھ میں نہ آئے، وہ میرے سے واٹس ایپ کے تھرو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.